हाय एवरीबॉडी। जावेद साहब और शुमाइल नदवी साहब की वीडियो पर डिबेट देखी, अच्छी लगी। एक फिल्म का और दूसरा धर्म का गुरु। अब तक धर्म का ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि खुदा है या नहीं है, और है तो है कौन सा और किसका है। पूरा कुरान और दूसरे मजहबों की किताबें इस पैगाम को अपने नबियों और देवताओं के ज़रिए से जब से ये दुनिया बनी है तब से लोगों को पहुंचाती रही हैं। बस इंसान को ध्यान से समझकर, ओपन माइंडेड होकर पढ़ने की ज़रूरत है कि उसमें लिखा क्या है, उसमें क्या समझाया हुआ है। वरना हर किताब में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या इस किताब का मैसेज है, खुदा कौन है, वो क्या चाहता है, वो सब लिखा हुआ है उसके अंदर। सिर्फ उसको समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। जावेद साहब के लिए एक शेर अर्ज करता हूँ मैं। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और सलीम जावेद को कौन नहीं जानता। इनका अंदाज ऐसा था कि एक टाइम पर ये छाए रहे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और आज भी इनकी राइटिंग का लोहा मानते हैं लोग, इनके डायलॉग्स का, इनके सॉन्ग्स का लोहा मानते हैं। और शुमाइल साहब की तरफ से भी एक शेर है। या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां। और अब मैं पॉइंट वाइज जो ये डिबेट थी उसके एक एक पॉइंट को लेकर अपने नज़रिए से, जो एक जनरल नज़रिया है उसके हिसाब से मैं आपके सामने रखूँगा। हो सकता है कि मेरा नज़रिया सही हो सकता है कि थोड़ा सही थोड़ा गलत हो। तो अगर मैं कहीं गलती करूं तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अगर मैं मेरे इस नज़रिए के वजह से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है या उसको हर्ट करता है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। तो मैं अब आपको एक पॉइंट वाइज ये सारी बातें रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको शायद मेरा नज़रिया ठीक लगेगा। जावेद साहब का जो एक पॉइंट था वो ये था कि अगर खुदा होता तो गाज़ा के बच्चों को, जो कि मासूम थे, उन्हें मरने से बचा लेता। लड़कियां जिनका रेप होता है या जिनके ऊपर जुल्म होता है, वो उन्हें उस जुल्म से बचा लेता, उन रेप से बचा लेता। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हर बुराई, जितनी भी बुराई दुनिया में मौजूद हैं, उसके लिए खुदा को खुद पर्सनल इंटरफेरेंस करके उसे रोक देना चाहिए। जैसे जो मुल्क जंग कर रहे हैं उनकी जंग ख़त्म कर देनी चाहिए, उनके फ़ौज खानों को बर्बाद कर देना चाहिए, उनके आर्म्स एम्यूनिशंस को ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो यूएस के हों या रशिया के हों या इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, किसी के भी हों, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो कि वो ये ख़त्म हो जाए, जिससे जंग हो ही ना। दूसरी चीज़ है कि बच्चे जो बेचारे ख़ुदकुशी कर लेते हैं इस वजह से कि वो इम्तहानों में फ़ेल हो गए, नीट में फ़ेल हो गए या आईएएस में फ़ेल हो गए, लाखों बच्चे बैठते हैं, चंद सीटें होती हैं, तो उन सब को भी पास कर देना चाहिए ताकि वो मरे ना, या फिर वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, बीमार ना पड़ जाएं, या उनकी लाइफ ना ख़राब हो जाए। तो उन सबको भी अल्लाह को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो सब या तो पास हो जाएं, या टीचर्स जो हैं उन्हें सबको 99% मार्क्स दें और सारे नीट में सब क्लियर कर जाएं, सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, ताकि सब खुश हो जाएं। और जो गरीब हैं बेचारे, परेशान हाल हैं, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, जॉब नहीं है, उन सबको भी अल्लाह पाक जो है वो इंटरवीन करके उन सबको
اوپر سے بارش کرے دولت کی، یا پھر دولت مندوں سے کہے کہ بھئی اپنی دولت لٹاؤ تم، یا ان کی دولت کسی طرح سے ان کے پاس پہنچ جائے ساری کی ساری. تو یہ کرے تاکہ دولت کی بھی ایکویلٹی ہو جائے. جو لوگ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے نقاب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے ہاتھ اور جسم تو اسی وقت جلا دینا چاہیے، اس سے پہلے ہی کہ وہ ہاتھ ڈالیں، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے ہاتھ ڈالا تھا اور کیوں ہاتھ ڈالا تھا. تو ان کو بھسم کر دینا چاہیے. اور جو لوگ اچھے کے لیے کام کرتے ہیں انہیں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی میرے خیال سے تو ایسے لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے اللہ کو بیچ میں آنا چاہیے، اور وہ چاہے ہم دعا کر کے کریں یا اللہ خود کرے کہ ان لوگوں کے لیے جیلوں کو ختم کروا دینا چاہیے. دشمن اٹیک نہ کرے اس لیے دشمن کو ختم کر دو، اور ہم اٹیک نہ کریں اس لیے ہماری بھی فوجوں کو ختم کر دینا چاہیے. پولیس کا سسٹم، فوج کا سسٹم بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ مرتے ہیں. وہ بچوں کو بھی مارتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی مارتے ہیں، کوئی بھی کنٹری مارتی ہے، بڑوں کو بھی مارتے ہیں. کوئی بھی کنٹری کسی بھی کنٹری پر کرتی ہے ایسا. تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. اور جو بھوکے ہیں روڈ پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو آسمان پہ سے اللہ پاک کو کھانا اتارنا چاہیے، تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ سب کرنا چاہیے شاید خدا کو. اگر مان لیجئے جسٹ فار دا سیک آف کلیریفیکیشن، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلو اللہ پاک ایسا کرنے لگا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، کہ یہ خدا کی ہی طرف سے ہو رہا ہے؟ ہمیں تو اس کا کوئی پروف چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے کوئی. ظاہر سی بات ہے، پھر پروف کیسے آئے گا؟ دنیا کی بات لوگوں سے تو ہم مان نہیں رہے. تو سرٹیفکیٹ آسمان سے اگر اللہ پاک اتار دے، بائی چانس مان لیجیے، ایسا ہونا نہیں ہے، مگر اگر وہ آسمان سے اتار دے اور وہ سرٹیفکیٹ ہم اترتا ہوا دیکھیں، ہوا سے اڑتا ہوا نیچے آ رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور ہم کہیں بھائی سرٹیفکیٹ آ گیا، اس پہ لکھا ہوا ہے میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، تو بھی لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سرٹیفکیٹ اوپر سے اللہ پاک نے ہی نیچے دیا ہے؟ ہو سکتی ہے تو ہوا کے ذریعہ ہے، تو شاید ہوا خدا ہے. تو اس وقت بھی وہ نہیں مانیں گے. اور اگر خدا اپنی جھلک بھی دکھا دے اوپر سے کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں ایسا دکھتا ہوں، یا میں ایسا ہوں، اور دیکھو یہ میرے جو ہے نور ہے، یہ میں ہوں ایسا، تو بھی لوگ جو ہے نا آج کے زمانے میں تو یہی کہیں گے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہو رہا ہے. ایسے ویڈیو ہم نے بہت دیکھے ہیں، اور وہ تب بھی یقین نہیں کریں گے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک ہر قوم نے ایسے سوال اٹھائے ہیں، اور جو دیوتا اور نبی پیغمبر جو آئے ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے ان کو بتایا، سمجھایا کہ ہے خدا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی ہے. تو میں جاوید صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ کی فلم انڈسٹری کے نظریے سے سمجھیے، اور 2 فلمیں آپ ضرور دیکھیے. ایک گاڈ تسی گریٹ ہو، اور دوسری ہے اوہ مائی گاڈ. شاید اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے پرسنلی انٹروین کر کے ہر چیز میں بیچ میں دخل اندازی نہ کر کے یہ کیوں کیا کہ آپ لوگ خود مینج کریے، جہاں ضرورت ہوگی میں کروں گا، اور آپ کو بنا بتائے کروں گا، اور آپ چاہیں میرے اوپر یقین لاؤ یا مت لاؤ، میں کروں گا. تو جاوید صاحب آپ جو فلمیں بناتے ہیں اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ولن جو ہے اس 3 گھنٹے کی فلم میں وہ ولن ہمیشہ اینڈ میں ہی ہیرو کے ہاتھ سے مرتا ہے یا جیل جاتا ہے؟ شولے کی سٹوری میں بھی جو ٹھاکر تھا اس نے پہلی میٹنگ میں گبر کو نہیں مار دیا تھا یا اس کو سمجھا نہیں دیا تھا.
اگر وہ ایسا کرتا تو پہلی میٹنگ میں ہی، شروع کے 10-15 منٹ میں ہی، جب اس نے اس کو گھوڑے پہ پکڑا تھا، پکڑنے کے بعد وہیں پہ گولی مار دیتا اور بات ختم ہو جاتی، اور گاؤں والے بچ جاتے، سارے کے سارے، ان کی جان بچ جاتی اور ان کا اناج بچ جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ہی یہ سٹوری لکھی ہے شعلے فلم کی، اور آپ نے پوری پکچرائزیشن کرنے کے بعد میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ویلن تو لاسٹ میں مرے گا، اور آپ نے اسے شروع میں ہی نہیں مار دیا۔ خدا کا بھی کچھ ایسا ہی پروسیس ہے کہ وہ ایک دم سے انٹروین کر کے ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ اپنا ٹائم لیتا ہے۔ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگوں کو وہ اس چیز کی جو فری ول جسے آپ لوگ بول رہے ہیں، وہ فری ول کے حساب سے وہ کرنے دیتا ہے، پھر بعد میں وہ اپنی فری ول کے حساب سے انٹروین کرتا ہے، اور پھر وہ جو کرتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ شعلے فلم میں ہوا تھا کہ گبر اور اس کی پوری فوج کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایسے ہی اللہ پاک بھی ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے جو آخر تک اس کی بات نہیں مانتے اور جو انسانیت پر نہیں رہتے ہیں۔ ایک دم سے ایکشن لینا خدائی کے پروسیس کے خلاف ہے، وہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم اصول توڑ سکتے ہیں، وہ نہیں۔ تو جن قوموں نے خدا کو نہیں مانا یا ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے، ان قوموں کو سزا مل چکی ہے۔ یہ قرآن میں اور دوسرے گرنتھوں میں لکھا ہے کہ انہیں پہلے کچھ ٹائم پیریڈ دیا گیا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر وہ سدھر گئے تو انہیں چھوڑ دیا گیا، اور اگر وہ نہیں سدھرے تو ان کے اوپر طوفان کا، ٹڈی کا، زلزلے کا، پتھروں کا، اس طرح کا عذاب لایا گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن میں اور دوسرے گرنتھوں میں لکھی ہوئی ہیں، چاہے تو پڑھ لیں تاکہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ خدا جو ہے وہ انصاف والا نہیں ہے۔ خدا انصاف والا ہے، پہلے وہ ٹائم دیتا ہے، پھر وارننگ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پوری قوم کو ختم کر دیتا ہے جو اس کے حساب سے، اس کے رولز کے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ جگہ پر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے، یعنی کہ قدرت انصاف نہیں کرتی ہے۔ شیر بکری کو کھا جاتا ہے، بکری چارے کو کھا جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے۔ نیچر میں، قدرت میں انصاف نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو کھا رہی ہے؟ تو شاید آپ یہ تو مانتے ہیں کہ فیصلہ تو ہے لیکن انصاف نہیں ہے، یعنی کہ نیا تو انصاف نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ بے انصافی بھی ہو سکتی ہے اور انصاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیصلے کا مطلب ہی یا تو انصاف یا بے انصافی ہے، تو اس کا مطلب فیصلہ تو ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ غلط اور صحیح کے بیچ میں ہی ہوتا ہے۔ یعنی صحیح اور غلط قدرت کے اندر، نیچر کے اندر ہیں، تبھی تو بے انصافی ہو رہی ہے یا انصاف ہو رہا ہے، تو یہ قدرت کے اندر ہے۔ دنیا میں بھی جج قانون اور عدالت فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی پارٹ ہو گئے نیچر کا، اور یہ پورا سسٹم جو جوڈیشری سسٹم ہے، جو فیصلے کا سسٹم ہے، یہ انسان نے بنایا، تو انسان بھی قدرت کا پارٹ ہو گیا، نیچر کا پارٹ ہو گیا۔ اب انسان بھی تو کسی قانون کے تحت ہی فیصلہ کرتا ہے، اور انسان بھی ایک بایولوجیکل سسٹم کا پارٹ ہے، اور اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ اس کی ایک ایک کام، اس کے جسم کی ایک ایک ایکٹیویٹی اور اس کے باہر کی ایکٹیویٹی سب ایک ایک سسٹم کے حساب سے چل رہی ہیں، جس کے حساب سے وہ فیصلہ بھی کرتا ہے۔ تو اس انسان کو کس نے بنایا؟ اس نیچر کو کس نے، اس قدرت کو کس نے بنایا؟ یہ تو اپنے آپ نہیں بن گیا، کسی نے تو بنایا، کوئی تو ایکس ہے جس نے بنایا، تو وہ اللہ نے، خدا نے بنایا۔ یا ہو سکتا ہے شاید اپنے آپ بن گیا ہو، لیکن اب
ایک تو تھیوری یہ ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو بنایا، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں کہ بھئی اللہ کو کس نے بنایا، تو پھر سے ہم ایک اسٹیپ آگے چل گئے. تو لیٹسٹ اسٹیپ جاوید صاحب کی تھیوری کے حساب سے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ایک اسٹیپ پیچھے رہیں گے اور رک جاتے ہیں یہاں پر، کہ ہم آگے نہیں جاتے کہ اللہ کو کس نے بنایا، ہم یہاں رک جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا. آئی تھنک اس سے جاوید صاحب بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے اور ہم بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ بھئی ہم رک گئے ہیں کہیں پہ، اور وہ جو چیز جہاں پر ہم رکے ہیں وہ اللہ ہے. اور ریزن ہے کہ ہم اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ اس سے آگے اگر ہم گئے کہ بھئی اللہ کو کس نے بنایا، پھر اس کائنات کو کس نے بنایا، تو کائنات اتنی بڑی ہے، جیسا کہ جاوید صاحب نے سمجھایا بھی تھا کہ اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے تو کروڑوں سال لگ جائیں گے. اتنی تو سارے انسانوں کی مل کے زندگی نہیں ہوگی، تو بہت مشکل ہے، جنریشنز گزر جائیں گی. تو یہیں رک جاتے ہیں، یہی بیٹر رہے گا. ایک اور اگلا پوائنٹ یہ تھا جاوید صاحب کا کہ بلیف اور فیتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ بات بتائی تھی کہ بلیف ثبوت پر ہوتا ہے اور فیتھ ٹرسٹ پہ، یقین پہ ہوتا ہے. رائٹ. اب میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ کوئی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہاسپٹل والوں نے بتا دیا کہ یہ تمہارا بچہ ہے یا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور ہم مان لیتے ہیں اس بات کو. یہ ہے فیتھ، یقین. اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم ہی ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتا، کوئی ویڈیو بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا، تو کہ کون سا بچہ ماں کے پیٹ میں کس کا ہے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کون اس کا باپ ہے اور کون اس کی ماں ہے، یہ بھی ہمیں ہاسپٹل والے ہی بتاتے ہیں یا رشتہ دار بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم یقین پہ زیادہ چلتے ہیں، نہ کہ ثبوت پہ. اب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بتایا، میرے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے بتایا، ایسے کر کر کے پیچھے جاتے ہیں. تو ہم آخر میں جا کر ان پہلے ماں باپ تک پہنچ جائیں گے جن سے یہ دنیا بنی ہے. جو کتابوں میں آیا ہے ان کا نام وہ ہے آدم اور حوا، یا ایڈم اینڈ ایف. ہمارے ہی ماں باپ نے، ہمارے ہی رشتہ داروں نے، اینسسٹرز نے ہم کو بتایا، اور ہمارے ہی نبیوں نے، ہمارے ہی دیوتاؤں نے ہم کو بتایا، اور اللہ کی دی ہوئی کتابوں میں سے بتایا کہ بھائی جو ہمارے یہ آخری والے جو ماں باپ ہیں، آدم اور ایف، ان کو بنانے والا اللہ ہے، خدا ہے. تو جب ہم اپنے ماں باپ کے ان باتوں پہ یقین کر رہے ہیں تو اپنے ان کی باتوں پہ بھی یقین کریں گے، رشتہ داروں کی، نبیوں کی اور رسولوں کی، ان کی بات پہ بھی یقین کریں گے، دیوتاؤں کی باتوں پہ بھی یقین کریں گے کہ ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور اسے ہم خدا اور اللہ کے نام سے جانتے ہیں. تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ یار آگے بات بڑھاؤ، جاوید صاحب کی بات مان لو اور کہہ دو کہ ہم یہیں رک جاتے ہیں، ورنہ کروڑوں سال لگ جائیں گے. اور جب میجورٹی نے کہہ دیا، بھائی کرسچینٹی، بودھزم، مسلم ورڈ، ہندو ورڈ، جب سب نے، اتنی بڑی میجورٹی نے کہہ دیا، جو کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، تو خدا تو ہے. ٹھیک ہے، تو مان لیتے ہیں، جاوید صاحب کی بات مان لیتے ہیں، رک جاتے ہیں یہاں پہ، ورنہ پروف کرتے کرتے ہم پتہ نہیں کہاں انفینٹی میں نکل جائیں گے میرے خیال سے. تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ جاوید صاحب کی بات کو مان کے رک جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ خدا ہے، اللہ ہے. جاوید سر نے ایک بات اور کہی کہ ریلیجیس لوگ سوال کرنے کو منع کرتے ہیں. یہ آدھی صحیح اور آدھی غلط بات ہے. ریلیجیس لوگ منع نہیں کرتے ہیں کہ سوال مت کرو، بلکہ وہ سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اور قرآن اور دوسری کتابیں یہ بھری پڑی ہیں سوالوں سے اور جوابوں سے. قرآن کا مطلب ہی ہے کنورسیشن بٹوین
God and God's God's people. سو جب قرآن کا مطلب یہ ہے تو قرآن جو بات بتا رہا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بتا رہا ہے، اور اللہ جو بات بتا رہا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بتا رہا ہے، اور بندوں کے ساتھ میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کا جواب بھی دے رہا ہے، ان کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ تو جنہوں نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے یا اپنے دھرم گرنتھ صحیح سے نہیں پڑھے ہیں، وہی یہ ضد کرتے ہیں کہ بھئی نہ تو میں وکیلوں کو مانتا ہوں، نہ میں کتابوں کو مانتا ہوں، نہ جج کو مانتا ہوں، نہ کورٹ کو مانتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ سوال کرتے بھی ہیں تب بھی ان کا جواب انہیں وہی چاہیے جو وہ سوچتے ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ نہ ٹرسٹ پہ ہو نہ ایویڈنسز پر ہو۔ ایک پوائنٹ تھا کہ خدا کے استعمال سے دنیا میں نقصان ہی ہوا ہے، خدا کا نام کے نام سے ریلیجیس لوگوں نے نقصان ہی کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا کریکشن کی ضرورت ہے کہ خدا کے استعمال سے دنیا میں نقصان نہیں ہوا ہے، خدا کے غلط استعمال سے دنیا میں نقصان ہوا ہے، اور یہ غلط استعمال کرنے والا انسان ہو یا کوئی اور، اگر وہ ایسا کرے گا تو نقصان ہوگا۔ صحیح استعمال سے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک نے انعام کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی، اور برا کرو گے تو دوزخ دوں گا۔ اور یہ فری ول پہ جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ فری ول ہوتی کیا ہے۔ جب خدا غصے میں آتا ہے نا تو پورے راج پاٹ اور سوسائٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سے ایک بڑے راجا گزرے ہیں، چاہے وہ انگریزوں کا راج ہو، چاہے وہ مغلوں کا راج ہو، جب تک اچھے رہے تب تک بچے رہے، جب خراب ہوئے ختم ہوئے۔ یہ آپ کسی بھی کنٹری کا حال دیکھ لیجئے، اور ان سب جگہ پر ایسا ہی ہوا ہے۔ ہر برائی کو ختم ہونا ہے، اچھائی کو آگے آنا ہی ہے، یہ نیچر میں ہے، ڈالا گیا ہے، بلینڈڈ ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کوئی اور گورنمنٹ تھی تو وہ ختم ہوئی، دوسری گورنمنٹ آئی، پھر ایک گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، دوسری آتی ہے، ایک طرح کا رجائم ختم ہوتا ہے، دوسری طرح کا آتا ہے۔ الگ الگ کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، شری لنکا میں کیا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہا ہے، ہاں اس نے لمبا راج کیا ہے جو اچھے سے چلا ہے۔ اور جب کسی سوسائٹی کی میجورٹی غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے نا، تب پھر خدا کا عذاب آتا ہے، تب خدا کہتا ہے اب نہیں چھوڑوں گا میں تم کو۔ جیسے کچھ ایگزامپلز اس کی وہ ہیں جو جاوید صاحب بھی بول رہے تھے کہ بھئی دنیا میں کرپشن ہے، کرویلٹی ہے، ریپ ہو رہے ہیں، انجسٹس ہو رہا ہے، نیوڈیٹی پھیلی ہوئی ہے، آئیڈولزم پھیلا ہوا ہے، وائلیشن ہیومن رائٹس کا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، غریبی ہے، حق نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، ان کا لوگوں کے اندر ڈفرینسز پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہی ہیں۔ خدا ان سے منع کرتا ہے، وہ ان سے روکتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مانتے، ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ آپ برائی کو یا تو طاقت سے روکو، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، یا زبان سے روکو، ٹھیک ہے، یا پھر دل میں کم سے کم اس کو برا جانو، اسے اس کا فیور مت کرو، اس کو ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو خدا ویسے کبھی عام حالات میں انٹرفیرنس نہیں کرتا ہے، لیکن جب پوری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں فتنہ کہتے ہیں، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر خدا انٹرفیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے آپ کی فری ول چھینتا ہے، پھر وہ اپنی فری ول دیتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ میں ہوں، دیکھ
ول ساری میرے ہیں، میری طرف سے ہیں، تمہیں چھوٹ دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ بھی کرو گے، ایک ٹائم تک کے لیے تمہیں سدھرنے کا موقع بھی دے دیا، بٹ اب نہیں، رائٹ؟ تو اسی لیے ہم انگریزوں سے جیتے تھے، اسی لیے ہم مغلوں سے بھی جیتے تھے. تو جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر تو خدا ضرور انٹرفیئر کرتا ہے، انٹروین کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے جب روکتا ہے. سوچئے جب ہم لوگوں کو تھوڑا غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اسے غصہ آ گیا تو کیا کر ڈالے گا. جاوید صاحب نے کہا کہ بھئی خدا ہے تو وہ تمہاری دعا سنتا ہے، تم جو چاہو بگڑوا دو، جو چاہو کر لو، تو دعا کر کے کچھ بھی کروا لو، اسرائیل کو روک دو. بے شک اللہ انصاف والا ہے، وہ بے انصاف نہیں ہے. وہ دعا کو بھی سنتا ہے اور بد دعا کو بھی سنتا ہے. خاص طور سے جو دعا جو ہے وہ کسی ایسے انسان کے ذریعے نکلی ہو جو صبر کر رہا ہو کسی چیز پر، یا پھر کسی مظلوم کے اوپر اگر کی دعا ہو تو وہ ضرور سنتا ہے. اس میں اس کا پرسنل انٹرونشن ہے. لیکن ان جنرل جیسے کہ ہم سے ہمارا بچہ کچھ مانگے تو ہم یہ سوچ کے دیتے ہیں ارے اس کو یہ میرے سے اگر یہ 100 روپے بھی مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کیوں مانگ رہا ہے. اگر اس کو ضرورت اس کی جائز ہوتی ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں، اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہا بھائی 1 لاکھ روپے دے دو، کیوں دے دو بھائی. تو اس چیز کو دعا کو قبول ہونے کے لیے جیسے ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، ایسے ہی کوئی ہم سے کوئی چیز مانگے تو ایسے ہی اللہ پاک سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ بھی یہ سوچ سمجھ کے کہ اس میں دنیا کا، اس انسان کا، لوگوں کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور یہ انسان ہے کیسا، ٹھیک ہے، اس کی دعا میں کتنی سچائی ہے، اچھائی ہے، اس کے حساب سے وہ دے گا. نہ کہ یہ نہیں کہ آپ نے مانگا کہ اس کو اڑا دو تو وہ اس کو اڑا دے گا. وہ آپ کے حکموں پر نہیں چلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. اور اس کا جو انالیسز ہے نا وہ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کروڑوں درجے اوپر ہے، جسے ہم سوچ سمجھ تو کیا خیالوں میں بھی نہیں لا سکتے. تو شاید اسی لیے جب ساری دنیا نے دعا کری تو فلسطین کی دعا بھی سنی گئی، غزہ کی دعا بھی سنی گئی. اور آج آپ دیکھیے کہ فلسطین کو جو ہے وہ ایک کنٹری کا بھی درجہ مل رہا ہے. ساری کنٹریز مل کے اس کی ہیلپ کے لیے آ گئی. ایسے لوگ بھی ان کی ہیلپ کے لیے آ گئے جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اور کھانا دینے کے لیے شپ سے ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. اور اسرائیل اس کورین لڑکی کو بھی کچھ نہیں کہہ پایا، اسے واپس کرنا پڑا. یہ ہے پاور اللہ کی، یہ اس لڑکی کی پاور نہیں تھی، یہ اس لڑکی کی پاور نہیں تھی، یہ فلسطین کی بھی پاور نہیں تھی. لیکن اگر اللہ اسی وقت ختم کر دیتا اسرائیل کو تو یہ سینیریو دیکھنے کو نہ ملتا کہ جس میں پوری دنیا ایک ہو جائے. مانا کہ کچھ لوگ نہیں مانے تب بھی، یہ تو انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب لوگ نہیں مانتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے اور دوسرے گرنتھوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر ایک کو کنونس نہیں کر سکتے. ہاں لیکن جو سوال پوچھتا ہے نا، جو اڑتا ہے اللہ پاک سے، کئی بار اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو یہ دے دیتا ہے ہدایت کہ نہیں یار یہ کچھ تو ہے اس کے اندر، جو یہ میرے پاس میرے بارے میں پوچھ رہا ہے نا، اس کے اندر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا اس کا. تو ایسے کو وہ ہدایت دے دیتا ہے. لیکن اگر ہدایت پانے کے بعد بھی، کچھ سمجھانے کے بعد بھی وہ انالائز نہیں کرتا اور نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی مرضی، پھر اس کا مطلب اس نے اپنی فری ول سے چوز کر لیا کہ میں کیسے جیوں گا اور کیسے مروں گا. تو یہ اس کی چوائس ہے. اس میں اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، ایسے چھوڑ دو اس کو، بس اس کو اس کے حال پہ ہی جینے اور مرنے دو، ٹھیک ہے. بعد میں اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر خدا نہیں تھا اور بعد میں نکل آیا تو کیا ہوگا. بھئی اگر آج مان رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں نکلا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور نکل آیا تو آپ کا تو نقصان ہو گیا نا، آپ تو گئے دوزخ میں، آپ تو ڈوب گئے، آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اب. تو آئی تھنک بہتری اسی میں ہے کہ مان لیا جائے.
تو اب اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ، فری ول، دیٹ مینس آزادی آف ڈوئنگ اینی تھنگ، اینڈ قادر مطلق، دیٹ مینس having all power like almighty, having all the power to manage and control according to his own will. So اللہ کے پاس ساری پاور ہے، فری ول اس کی بھی ہے، پوری ہے، اور اس نے کچھ ایک لمیٹڈ فری ول انسان کو دیا. سوال یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ انسان آیا کیوں ہے یہاں پہ دنیا کے اندر. تو جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آدم اینڈ ایو کا ذکر کیا تھا، تو آدم اور ایو جو ہیں وہ پہلے جنت میں تھے، پیراڈائز میں، سورگ میں، اور انہوں نے کوئی کام خدا کی مرضی کے خلاف کر دیا، اس کے رولز کے خلاف کر دیا، اور وہ زمین پر بھیجے گئے. ایک جنرل یہی فلسفی ہے، یہی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور انہیں زمین پر ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا کہ اب تم جاؤ، وہاں پر رہو کچھ ٹائم پر. جس شیطان نے تم کو بہکایا تھا وہ تمہیں شیطان اور بہکائے گا. شیطان نے بھی ایک قسم کھائی کہ میں بہکاؤں گا. تو اللہ جو اشرف المخلوقات ہے، دیٹ مینس ون آف دا بیسٹ ان آل ٹائپس آف اسپیشیز، سو اس کو یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ جاؤ تم اور اچھے کام کرو. ٹھیک ہے، تمہیں جنت ملے گی جب تم برے کاموں سے بچو گے اور اچھے کام کرو گے، اور دوزخ ملے گی جب تم اچھے کاموں سے بچو گے اور برے کام کرو گے. اور ان میں سے ایک کام ایسا تھا جس میں کوئی جنت میں جائے گا نہیں اور صرف دوزخ میں جائے گا، اور وہ کام تھا، وہ بات تھی کہ خدا کو نہ ماننا یا خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. تو یہ کچھ کنڈیشنز دے کے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اب دنیا کیسے بنی یہ سب ایک بڑی سٹوری ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے ٹاپک پہ رہتے ہیں. اور انسان کو جو اختیار دیا، جو فری ول دیا، وہ ایک ننجا گیم کی طرح سے کر دیا. ننجا گیم کو میرے خیال سے سبھی جانتے ہوں گے کہ اس کے اندر ایول اور گڈ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اچھائی سے، اچھی چیزوں سے جو پلیئر ہے اس کو پاور ملتی ہے اور وہ ایک ایک لیول اوپر جاتا رہتا ہے، اور برے کاموں سے اس کی پاور ویک ہوتی ہے، اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ ڈاؤن لیول پہ آتا جاتا ہے، اور کئی بار تو ختم ہی ہو جاتا ہے. یہ جو لیولز ہیں یہ جنت اور دوزخ کے دونوں لیولز ہیں. اور یہ جو پاور ملنے کے پوائنٹس ہیں، جو پوائنٹس ملتے ہیں کہ بھائی اتنے پوائنٹ مل گئے تو آپ اس لیول پہ، یہ ایسے ہی جنت کے لیولز بھی ملتے ہیں، جو اچھائی ہے جو برائی کر رہی ہے. جو سافٹ ویئر انجینئر ہے اس کا، جو اس پورے گیم کا انچارج ہے، جس نے پورا گیم بنایا ہے، وہ آلمائٹی گاڈ ہے. وہ آلمائٹی گاڈ جس نے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دے دیا اس پلیئر کو کہ کھیل تو، ٹھیک ہے، اور اس کھیلنے کے بعد جیسا تیرا اسکور ہوگا ویسے ہی تیرے کو رزلٹ بھی ملے گا. وہ ہر اس بات پہ جو انجینئر ہے، جو اس کو بنانے والا سافٹ ویئر انجینئر ہے اور ہارڈ ویئر جس نے دیا ہے اس گیم کو کھیلنے کا، اسے پتہ ہے اس سافٹ ویئر میں کیا چیزیں ہیں اوور آل ایک آدمی کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے حساب سے اس گیم میں وہ کیا چیزیں، 10 طرح کی ایول رکھ دیے، 20 طرح کی اچھی چیزیں رکھ دی. اب وہ اسی میں اپنا پرمیٹیشن اینڈ کمبینیشن سے کھیلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کھیلے گا اس کی چوائس ہے کہ وہ چاہے تو اچھی چیز کو چھوڑ دے
اور چاہے تو بری چیز کو چھوڑ دے اور چاہے تو اچھی کو پکڑ لے یا بری کو پکڑ لے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کھیلنے میں کتنا ماہر ہے، کتنا اسٹڈی کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے ہر چیز میں، جسے ہم کہتے ہیں ایفرٹ کرنا، ہے نا. تو یہ دنیا اسی طرح کا ایک گیم کا ہارڈ ویئر ہے. ہم پلیئرس ہیں، اور یہ جو اچھائی برائی یہ سب سافٹ ویئر کی فارم میں پھیلا ہوا ہے. جیسا ہم یہاں اسکور کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ویسا ہی ہم کو اینڈ میں آخرت میں رزلٹ ملنے والا ہے. یہ ہماری فری ول ہے، اس میں ہمیں خدا انٹرفیئر نہیں کرتا. جو اس سپر سافٹ ویئر کا مالک ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن چاہے تو کر سکتا ہے. جب چاہے وہ اس سافٹ ویئر کے ورژن بھی بدل سکتا ہے، جب چاہے تو اس میں پوائنٹس ایڈ کر سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا بھی بدل سکتا ہے. اسے کہتے ہیں قادر مطلق، یعنی کہ اس کے اوپر پوری کنٹرول اور پاور ہونا وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تب تک انٹرویو نہیں کرتا جب تک کہ اسے لگے یار یہ سافٹ ویئر کرپٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اس گیم کو تو کوئی پسند نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یا لوگ صرف خرابیوں کی طرف ہی جا رہے ہیں، ہے نا. تب وہ پکڑتا ہے. تو اور اس کے لیے اس نے ایک ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ بھئی یہ گیم 10 منٹ کا ہے، 15 منٹ کا ہے، جیسے کہ 100 سال کا ہے، 1,00,000 سال کا ہے. تو اس طرح سے وہ ٹائم پیریڈ بھی ہے. وہ اس کی ایک ڈیزائن ہے، وہ اس کے حساب سے چلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کیسے فری ول کا استعمال ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ فری ول کا استعمال کر کے ہم گاڈ کے خلاف جا رہے ہیں یا اس کے فیور میں جا رہے ہیں. آپ گیم کھیل رہے ہو، ٹھیک ہے. ہاں، تو اگر لگتا ہے کہ اس میں گیم میں پرابلم آ رہی ہے، آپ ایک ای میل بھیج سکتے ہو، آپ دعا کر سکتے ہو کہ میرے کو یہ پرابلم آ رہی ہے، پلیز سالو کر دیجئے. تو اگر لگے گا اس آلمائٹی کو تو کر دے گا، نہیں لگے گا تو نہیں کرے گا. آپ کا زور نہیں ہے اس کے اوپر. So with this, I think I have conveyed my message to all of you, and with best regards to all of you, and regards to Javed صاحب and شمائل صاحب. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اس ویڈیو کو بنانے میں، اس میں کوئی بات کہنے میں، یا میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہو، تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. مجھے اس میں کسی سے کوئی لائک یا ڈس لائک نہیں چاہیے، کوئی چینل کو سبسکرپشن بھی نہیں چاہیے، اور کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے. السلام علیکم. تھینک یو.